बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 2। कुछ देर आराम करने के बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लाहौर की तरफ रवाना हो गया। पक्की और कुशादा सड़क पर वो काफ़ी स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा था। 1 घंटे के बाद वो एक छोटे शहर के करीब से गुजरा तो एक चाय की दुकान के बाहर बैठकर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और आगे चल दिया। दोपहर के वक्त वो लाहौर अपने घर पहुंचा। उसे देखकर इमरान के मम्मी और डैडी ने खुदा का शुक्र अदा किया। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इमरान के जाने के बाद 2 बार तूफान शुरू हुआ था। इमरान ने कहा, मम्मी मैं आसार कदीमा के सपाट पर पहुंच चुका था। जब बारिश का तूफान शुरू हुआ वहां मैंने उन लोगों के क्वार्टर में रात बड़े मज़े से बसर की। डैडी ने पूछा, वहां किस तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं इमरान ने बेनियाजी से यूं ही कह दिया, एक स्टोपा दरियाफ्त हुआ है डैडी, कहते हैं अशोका के ज़माने का है। वैसे इसमें कोई खास बात ना थी। इमरान ने किसी को न बताया कि रात के वक्त तूफान में उसने जिस आसेबी खंडर में पनाह ली थी वहां उसके साथ क्या गुजरी। दूसरे दिन वो कॉलेज गया तो रुखसाना से मुलाकात हुई। इमरान ने उसके साथ भी आसेबी खंडर की डरावनी वारदात के बारे में कोई बात न की। जब रुखसाना ने आसार कदीमा की दरियाफ्त के बारे में पूछा तो इमरान ने उसे भी यही कहा कि एक स्टोपा के खंडर दरियाफ्त हुए हैं जिनकी ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इमरान का जहन मुसलसल यही सोच रहा था कि आसेबी खंडर की बंद कोठरी में से जिस औरत की आवाज आ रही थी वो औरत वाकई कोई मुसीबत ज़दा औरत थी या कोई भूत प्रीत था या महज इसका अपना वहम था। कॉलेज के हंगामा परवर माहौल में उसका आधा दिन गुजर गया। शाम को इमरान ने एक रेस्टोरेंट में रुखसाना के साथ चाय पी और दोनों देर तक राजो न्याज की बातें करते रहे। रात को उसने मम्मी और डैडी के साथ खाना खाया, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। दिन की मसरूफियात में वो कुछ देर के लिए रात वाले वाक़े को भूल गया था, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटकर मुतालिया करने लगा तो उसका ख्याल एक बार फिर आसेबी खंडर वाली रात के वाक़े की तरफ चला गया। वो किसी भी तरह अपने आप को यकीन न दिला सका कि आसेबी खंडर में तूफानी रात की तारीकी में जो कुछ हुआ वो इसका वहम था। वहां जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक तफसील उसे याद थी। वो ख्वाब नहीं देख रहा था, मुकम्मल तौर पर बेदार था और अपने होशो खास में था। उसे अभी यकीन था कि बंद कोठरी में कोई जिंदा औरत थी जो इसे अंदर बुला रही थी। अजीब बात थी कि उस औरत के लहजे और उसके जुमले में इल्तिजा न थी बल्कि एक किस्म की दावत थी। वो खुद को कोठरी से बाहर नहीं आना चाहती थी बल्कि इमरान को अंदर बुला रही थी। दरवाजा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान सोचने लगा वो उसे अंदर किस लिए बुला रही थी। अगर वो कोई चुड़ैल या बदरू होती तो उसे दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत थी। वो बंद दरवाजे से बाहर आ सकती थी। इसका मतलब था कि वो कोई इंसान औरत थी और उसे वहां किसी ने कैद में डाल रखा था। फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो कैद की हालत में होती तो ये कहती कि मुझे बाहर निकालो, मगर उसने ऐसा एक बार भी न कहा था। इमरान किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। ये सब कुछ उसे एक मुअम्मा लग रहा था। उसने मेज पर रखे टाइम पीस पर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। इमरान ने किताब एक तरफ रखी, टेबल लैंप बुझाया और कंबल ऊपर करके सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक वो आसेबी खंडर के वाकयात पर गौर करता रहा, फिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात को उसने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा पुरफिजा बाग है। बाग में संगे मरमर का फवारा चल रहा है। फवारे का पानी एक हौज में गिर रहा है। हौज के पास एक कालीशान तख्त बिछा है। तख्त पर एक इंतहाई खूबसूरत औरत तकिए का सहारा लिए नीम दराज है। इमरान हौज के करीब खड़ा उस औरत को तके जा रहा है। उसने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत औरत पहले कभी न देखी थी। वो उसके हुस्न फितना साज से मबहूत होकर रह गया है। एक अजीब बात है कि औरत ने ऐसा लिबास पहन रखा है जिसमें से उसका गोरा बदन चांदनी की तरह झलक रहा है। बालों में उसने सुर्ख फूल सजा रखे हैं। औरत इमरान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। इमरान बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आता देखकर औरत तख्त पर से उतरकर तख्त के पीछे जाकर खड़ी हुई। इमरान ने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम जैसी खूबसूरत औरत कभी ना देखी।
عورت نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی۔ عمران نے کہا کیا میرے پاس نہیں آؤ گی؟ عورت نے کہا جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہ آئے تھے؟ عمران نے تعجب سے پوچھا تم نے مجھے اپنے پاس کب بلایا؟ عورت نے کہا تم اتنی جلدی بھول گئے، تمہیں یاد نہیں؟ کل رات جب تم میری حویلی میں آئے تھے تو میں نے تمہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ عمران کو خواب میں بھی گزری ہوئی رات کے تمام واقعات یاد آئے، حالانکہ یہ اس کا مشاہدہ تھا کہ خواب دیکھتے وقت گزرے ہوئے واقعات یاد نہیں آیا کرتے۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ خواب نہیں بلکہ سب کچھ بیداری کے عالم میں دیکھ رہا ہو۔ عورت نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مگر تم نے دروازہ کھولا نہیں تھا، اب میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عمران پر اس عورت کے کافرانہ حسن نے جادو کر دیا تھا۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورت مسکرائی، کہنے لگی نہیں، میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عورت نے اپنے بالوں میں سے سرخ پھول نکال کر عمران کی طرف اچھالا۔ عمران نے پھول کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا، اس کے ساتھ ہی عورت غائب ہوئی اور عمران کی آنکھ کھل گئی۔ عمران تکیے پر سر رکھے آنکھیں کھولے جیسے ابھی تک خواب کے عالم میں تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ حسین عورت عالم بیداری میں اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کیا، کمرہ خالی تھا، وہاں نہ کوئی ہوش تھا، نہ باغ تھا اور نہ تخت اور نہ ہی وہ حسین عورت تھی۔ یہ خواب ہی تھا۔ اسیبی کھنڈر والی عورت اس کے خواب میں آئی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اچانک اس نے دیکھا ایک سرخ پھول اس کے تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ عمران نے جلدی سے پھول اٹھایا، یہ وہی سرخ پھول تھا جو اس حسین عورت نے اسے رخصت ہوتے وقت دیا تھا۔ وہ سخت حیران ہوا کہ اگر یہ سب کچھ خواب تھا تو یہ سرخ پھول کہاں سے آیا؟ پھول تر و تازہ تھا اور اس میں سے عجیب نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران بستر پر اٹھ بیٹھا اور پھول کو غور سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے زندگی میں سینکڑوں خواب دیکھے تھے مگر ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ خواب میں اسے کسی نے کوئی چیز دی ہو اور آنکھ کھل جانے کے بعد وہی چیز اس کے بستر پر پڑی ہو۔ ایسا عجیب و غریب حادثہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے پھول میز پہ رکھا اور ٹیبل لیمپ کھل کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی مگر نیند غائب تھی۔ وہ واپس خواب کی دنیا میں تو نہیں پہنچ سکا مگر خواب کا سارا منظر اور اس حسین عورت کا فتنہ خیز حسن اور اس کے لباس میں سے جھلکتا ہوا اس کا کندنی بدن اس کی آنکھوں میں تھا۔ عمران کو محسوس ہوا کہ اس پر نفسیاتی جذبے غالب آ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اس نے اپنی نگاہ کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا اور اپنے خیالات کو کبھی نفسانی خواہش میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس عورت کے حسن میں کچھ ایسی ترغیب تھی کہ عمران کا ذہن بھی سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا۔ عمران نے 5 مرتبہ استغفار پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ ٹائم پیس کے الارم نے اسے صبح کے 7 بجے جگایا۔ سب سے پہلے اس کی نظر میز کی طرف گئی۔ میز پر خواب والی حسین عورت کا دیا ہوا سرخ گلاب اسی طرح پڑا تھا۔ عمران نے پھول اٹھا کر سونگا۔ پھول اسی طرح تر و تازہ تھا، ذرا سا بھی مرجھایا نہ تھا اور اس میں سے وہی نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران رات والے خواب کے تصور میں الجھ گیا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ وہ عورت اسے خواب میں ملی تھی اور کبھی لگتا کہ نہیں، وہ خواب نہیں بلکہ عورت رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے سرخ پھول بطور نشانی دے گئی ہے۔ اس نے ڈیڈی کے ساتھ ناشتہ کیا، ممی اس کے لیے جوس لے آئی، اس نے جوس پیا اور بڑی خوش مزاجی سے ممی اور ڈیڈی سے کالج کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج آ گیا۔ کالج میں رخسانہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے رخسانہ سے خواب کا بالکل ذکر نہ کیا۔ یہ ایک عجیب معمہ تھا کہ جس عورت کی آواز اس نے طوفانی رات میں اسیبی کھنڈر کی بند کوٹری میں سے آتی سنی تھی، وہی عورت رات کو اس کے خواب میں آ کر اس سے شکایت کر رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اس کے پاس کیوں نہ آیا۔ اب وہ اسے نہ ملے گی اور پھر سرخ پھول دے گئی جو آنکھ کھل جانے کے بعد اس کے سرہانے کے پاس پڑا تھا۔ عمران واضح طور پہ محسوس کر رہا تھا کہ خواب والی حسین عورت اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی ہے اور اس میں عورت کے حسن کی بجائے اس کے نیم اوریا جسم کا طلسم زیادہ کار فرما تھا۔ یہ بات عمران کے پاکیزہ مزاج کے خلاف تھی۔ وہ اس عورت کی ترغیبات جنسی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن عورت کے جسم کا تصور بار بار اس کے ذہن میں آ کر کھلبلی مچا رہا تھا۔ عمران نے کالج سے فارغ ہوتے ہی ظہر کی نماز کالج کی مسجد میں باجماعت ادا کی اور دیر تک مسجد میں بیٹھا اللہ کے حضور اپنے برے خیالات سے نجات حاصل کرنے کی دعا مانگتا رہا۔ جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کا ذہن برے خیالات سے بالکل پاک ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر کتابیں رکھی تو دیکھا کہ سرخ پھول اسی طرح میز پر پڑا تھا۔ کوئی بھی پھول اپنی ڈال سے جدا ہو کر زیادہ دیر تک اپنی تر و تازگی برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کی پنکھڑیاں مرجھا جاتی ہیں۔
لیکن یہ سرخ پھول بالکل ایسے ہی تر و تازہ اور شاداب تھا جیسے اپنی ٹہنی پر ہی لگا ہوا ہو۔ عمران نے اسے اٹھا کر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکا۔ رات کو وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ایک مقامی ہوٹل میں ڈنر پر چلا گیا۔ وہاں رخسانہ بھی موجود تھی۔ ڈنر ٹیبل پر رخسانہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ عمران کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے، رخسانہ کے آگے اس نے ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یہ باتیں رخسانہ کو بتانے والی بھی نہ تھی۔ ڈنر سے رات کے 12:30 بجے وہ اپنے گھر واپس آیا۔ اس کے ڈیڈی سو گئے تھے مگر ممی جاگ رہی تھی۔ ممی نے کہا، عمران بیٹا، تم نے اتنی دیر لگا دی۔ عمران بولا، ممی کالج کا ڈنر تھا، سارے دوست موجود تھے، اس قسم کے فنکشن میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ ممی نے کہا، میں نے دودھ کا گلاس تمہارے کمرے میں رکھا ہے، دودھ پینا مت بھولنا۔ اوکے ممی۔ عمران یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور پلنگ پر بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میز پر وہی سرخ پھول جو اس نے کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکا تھا ٹیبل لیمپ کے پاس موجود تھا۔ عمران نے پھول کو اٹھا کر دیکھا، یہ وہی پھول تھا، کوئی دوسرا پھول نہ تھا۔ پھر اس نے کوڑے کرکٹ کی ٹوکری کو جھک کر دیکھا، ٹوکری میں کوئی بھی پھول نہ تھا۔ عمران کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے خواب والی حسین عورت کمرے میں موجود ہے اور اسی نے ردی کی ٹوکری میں سے پھول نکال کر میز پر رکھا، مگر کمرے میں سوائے عمران کے دوسرا کوئی نہ تھا۔ عمران پلنگ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ عورت خواب میں سے ملی تھی تو پھر یہ پھول کس نے ردی کی ٹوکری میں سے نکال کر میز پہ رکھا؟ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھول میز پر سے اٹھایا اور اسے الماری کے سب سے نچلے دراز میں ڈال کر دراز بند کیا، کپڑے بدلے، میز پر رکھا دودھ کا گلاس پیا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواب والی عورت اپنے جسم کی تمام شیطانی ترغیبات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے تصور کی شکل میں موجود تھی۔ عمران دل ہی دل میں ایک خاص دعا پڑھنے لگا۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کا دماغ شیطانی تصورات سے یکسر صاف ہوا اور عمران کو نیند آئی اور وہ سو گیا۔ اس رات بھی عمران نے اسی عورت کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ کے گوشے میں ایک درخت کے پیچھے کھڑی عمران کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ عمران بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ دوسرے درخت کی طرف نمودار ہوئی اور عمران کو اپنی طرف ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگی۔ عمران دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، حسین عورت دوبارہ غائب ہوئی۔ عمران نے کہا، آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ حسین عورت تیسرے درخت کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور بولی، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پاس میری حویلی آؤ، میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں، بالکل اکیلی۔ حسین عورت یہ کہہ کر ایک خاص صدا سے مسکرا کر عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ گے نا؟ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ عمران کے منہ سے جیسے اپنے آپ نکل گیا، ضرور آؤں گا۔ حسین عورت درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی ہوئی عمران کے پاس آئی اور عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، وعدہ کرتے ہو نا میری جان؟ حسین عورت کے ہاتھ کی گرمائش عمران کو اپنے سارے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وعدہ کرتا ہوں۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور عمران کی طرف مسکرا کر دیکھتی درختوں کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی آنکھ کھلی۔ اس کا سانس ایسے تیز آ رہا تھا جیسے دوڑ لگا کر آ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر غسل خانے میں جا کر پانی پیا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اگر عمران کی نگاہ باطن اس وقت کھلی ہوئی ہوتی تو وہ دیکھتا کہ اس وقت اس کے چہرے پر حیوانیت برس رہی تھی۔ اس عورت نے اس کے خرمن تقدس کو تہس نہس کر دیا اور عمران پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ قدرت اپنے بندوں کا امتحان لیتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے عقیدے اور خیالات میں کس حد تک سچا ہے۔ قدرت نے عمران کا بھی امتحان لیا تھا، مگر وہ ثابت قدم نہ رہ سکا اور اس نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے عمران کے اس عذاب کی داستان شروع ہوتی ہے جس کے جہنم میں عمران نے خود اپنے آپ کو دھکیل دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قدرت تو پھر بھی اس پر رحم ہی کرتی ہے اور انسان کے توبہ کرنے پر اسے معاف کر دیتی ہے۔ اس دوسری رات کے خواب کے بعد حویلی والی عورت عمران کے دماغ پر سوار ہوئی۔ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہوا۔ اس نے کسی کو بھی نہ بتایا اور اسی روز جب گھر سے کالج جانے کے لیے نکلا تو کالج جانے کی بجائے سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس روز بھی آسمان پر بادل چھائے تھے اور لاہور شہر میں رات کو ہلکی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم بھیگ چکا تھا۔ عمران نے اپنا تھیلا ساتھ لیا جس میں پانی کی ایک بوتل، بسکٹ کا ڈبہ، 2 بڑی موم بتیاں، ایک جوڑا پتلون قمیص رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ پیسے بھی جیب میں رکھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ آگے بڑی بارشیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ریلوے لائن خراب ہے۔ لائن کی مرمت تیزی سے ہو رہی ہے، اس لیے ٹرین اس طرف دوپہر کے بعد چلے گی۔
عمران گھر یا کالج واپس جانے کی بجائے وہی اسٹیشن پر بیٹھا رہا، وہیں اس نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کے بعد پھر بارش شروع ہوئی۔ عمران اسٹیشن پر رہا، وہ خواب میں ملنے والی عورت کو اس کی حویلی میں ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس عورت نے اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ کر لیا۔ عمران کو سوائے اس عورت کے اور کچھ نہ سوچتا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شیطان اس حویلی والی عورت کی شکل میں عمران پر غالب آ چکا تھا۔ اسے نہ گھر بار کے لوگ یاد آتے تھے، نہ اپنی منگیتر رخسانہ کا خیال آتا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اڑ کر جنگل والی اسیبی حویلی میں اس عورت کی آغوش میں اپنے آپ کو گم کر دینا چاہتا تھا۔ حرص و ہوس اور نفسانی خواہشات کی زہریلی ہوائیں عمران کو ایک بے بس تنکے کی طرح اڑائے اڑائے پھرتی ہیں۔ دن ڈھل گیا۔ شام کے 6 بجے اعلان ہوا کہ ٹرین روانہ ہونے کے لیے فلاں پلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے۔ عمران ٹرین میں سوار ہوا اور ٹرین اسے لے کر اس کے اپنے ہاتھوں خریدے ہوئے جہنم کے دہانے کی طرف روانہ ہوئی۔ بارشوں کی وجہ سے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ٹرین پوری رفتار سے نہیں چل رہی تھی۔ راستے میں بھی بارش ہونے لگی۔ شام کا اندھیرا چھایا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو عمران نے وہاں چائے کی ایک پیالی پی اور بے چینی سے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا، کیونکہ ٹرین کے گارڈ نے اعلان کیا تھا کہ آگے ایک پلی کی مرمت کی جا رہی ہے، لہٰذا ٹرین 1 گھنٹے کے بعد روانہ ہوگی۔ وہ 1 گھنٹہ عمران نے بڑی مشکل سے گزارا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اسٹیشن آیا جہاں سے عمران کو برانچ لائن والی ٹرین پکڑنی تھی۔ جہاں بھی برانچ لائن والی ٹرین لیٹ تھی، آخر وہ بھی پہنچ گئی۔ عمران اس میں سوار ہوا۔ یہ ٹرین برانچ لائن پر بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ جس اسٹیشن پر اتر کر عمران نے آگے اسیبی کھنڈر میں پہنچنا تھا، جب ٹرین وہاں جا کر رکی تو اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ بارش ہلکی پھلکی پھوار کی شکل میں برس رہی تھی۔ آگے کھنڈر تک کا راستہ عمران کو معلوم تھا۔ وہ ایک سیم نالے کے خال کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 3-4 میل چلنے کے بعد اس کی بائیں جانب درختوں کے جھنڈوں کا ایک جنگل سا آیا۔ اس جنگل کے وسط میں وہ اسیبی کھنڈر تھا جس کی ایک بند کوٹری میں اس کی محبوبہ یعنی خواب میں آ کر ملنے والی عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کی عقل پر نفسانی خواہشات نے اس حد تک غلبہ پا لیا تھا کہ اگر وہ عورت کوئی نارمل انسانوں کی دنیا کی عورت ہے تو اس کو ایک کھنڈر کی بند کوٹری میں پڑی رہنے کی کیا ضرورت، جبکہ اس نے خواب میں آ کر خود کہا تھا کہ وہ کھنڈر اس کی حویلی ہے اور وہ اس حویلی میں اکیلی رہتی ہے۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت کوئی بدروح ہو، کوئی چھلاوا ہو، کوئی چڑیل یا کوئی جن زادی ہو۔ اور جب سے عمران نے خواب میں اس عورت کا ہیجان ہیز جلوہ دیکھا، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کی رہی سہی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ سیم نالے کے خال کو چھوڑ کر درختوں کی طرف مڑ گیا۔ درختوں میں اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں اسے آگے جانے کے لیے راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈوں میں سے گزرتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر درختوں کے درمیان اسے وہ کھنڈر نظر آیا جو کہ اس کی منزل تھی۔ اس نے اندھیرے میں ہی کھنڈر کو پہچانا۔ اس کا پرانا بوسیدہ دروازہ اسی طرح بند تھا، مگر باہر سے کوئی کنڈا نہیں لگا تھا۔ عمران نے دروازے کو آہستہ سے اندر کو دھکیلا۔ دروازہ ایک چیخ نما چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ عین اس وقت بادلوں میں بجلی چمکی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے جنگل ایک بار گونج اٹھا۔ عمران کھنڈر کے بڑے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تھیلا کندھے سے اتار کر زمین پہ رکھا، اس میں سے موم بتی نکال کر روشن کی اور اسے آتش دان کے اوپر گرد آلود کانچ پر لگایا۔ پھر تھیلا اٹھایا اور تخت پوش پر آ کر بیٹھ گیا۔ موم بتی کی دھیمی روشنی میں اس نے کونے والی کوٹری کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی۔ یہی وہ کوٹری تھی جس میں خواب والی حسین عورت نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہی وہ کوٹری تھی جہاں 2 راتیں پہلے اس نے حسین عورت کی آواز سنی تھی جب وہ عمران کو کوٹری کے اندر بلا رہی تھی، اور عمران خوف زدہ ہو کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ مگر اب اس پر خوف کی بجائے نفسانی خواہشات غالب آ چکی تھی، اور اس خیال سے اس کے جذبات میں ایک طوفان مچا تھا کہ کوٹری کے اندر ایک جوان اور حسین و جمیل عورت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید وہ عورت اس رات کی طرح خود ہی اسے آواز دے کر بلائے، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے اور کوٹری کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو عمران سے اس سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ اس نے موم بتی ہاتھ میں تھامی اور آہستہ آہستہ کونے والی کوٹری کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے دروازہ غور سے دیکھا۔ لوہے کا ایک راڈ دروازے کے دائیں سے بائیں لگا تھا، جس طرح پرانے قلعوں کے دروازے کے اندر لگا ہوتا ہے۔ ایسا دروازہ اندر سے نہیں کھل سکتا، باہر سے کوئی راڈ تارے تو کھل سکتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے عمران کو اسی عورت کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ عمران کے منہ سے اپنے آپ نکلا، آ رہا ہوں میں۔ اس نے موم بتی نیچے زمین پر لگائی اور دونوں ہاتھ سے لوہے کے راڈ کو اٹھانے کی کوشش شروع کی۔ ایسے لگتا تھا کہ اس راڈ کو کئی سالوں سے کسی نے اپنی جگہ سے نہیں ہلایا۔ سخت جدوجہد کے بعد عمران اسے اوپر اٹھانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے راڈ کو دیوار کے ساتھ ایک طرف کر کے رکھا۔
زمین سے موم بتی اٹھائی اور دروازے کے ایک پٹ کو ذرا سا دھکیلا۔ پٹ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ پٹ کے کھلتے ہی اندر سے نم آلود گرم ہوا کا جھونکا آ کر عمران کے چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اس گرم ہوا میں جلی ہوئی لاشوں کی انتہائی ناگوار بو تھی۔ اس قسم کی بو شمشان بھومیوں سے آیا کرتی جہاں تقسیم سے پہلے ہندو لوگ اپنے مردے جلایا کرتے۔ عمران کے قدم وہیں رکے۔ وہ اندر داخل ہونے سے ہچکچایا۔ وہ لمحہ جب عمران کے اندر چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت نے اسے برائی کی طرف قدم اٹھانے سے روکنے کی آخر کوشش کی تھی، اسی لمحے کوٹری کے اندر سے اسی عورت کی آواز سنائی دی، رکی کیوں گئے؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کیا مجھ سے ملو گے نہیں؟ اس آواز نے عمران کے سینے میں لگی ہوئی آتش ہوس کو اور زیادہ بھڑکایا۔ وہ موم بتی ہاتھ میں تھامے کوٹری میں آیا۔ فضا میں وہی جلے ہوئے مردوں کی بوجھل بو پھیلی تھی۔ عمران دل میں حیران تھا کہ اتنی حسین و جمیل عورت اس کوٹری میں کیسے رہ رہی ہے۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ موم بتی کی روشنی بھی 3-4 قدم سے آگے نہیں جاتی تھی۔ آگے کوٹری کی دیوار آ گئی۔ عمران رکا۔ دیوار میں ایک چھوٹا دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ عمران نے موم بتی کی روشنی آگے کر کے دیکھا۔ دروازے پر مکڑیوں کے جالے پھیلے تھے۔ عمران کو ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ حسین عورت یہاں نہیں رہ سکتی، اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر عمران واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بند صندوق کے اندر سے بول رہی ہے۔ کیا مجھ سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عورت کی آواز نے عمران کے نفسانی جذبات میں ایک بار پھر ایک ہیجان برپا کیا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا۔ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز کسی بچے کی چیخ جیسی تھی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ عمران نے موم بتی آگے کر کے دیکھا کہ دوسری طرف پہلے ہی سے دھندلی دھندلی سی زرد رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ اونچی چھت والا ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک لمبا صندوق پڑا تھا۔ عمران اسی جگہ رک کر اس پر اسرار جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کسی پرانے قلعے کا بوسیدہ کمرہ لگتا تھا جس کے فرش کو گرد کی تہہ نے ڈانپ رکھا تھا۔ حسین عورت کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، عمران میرے پاس آؤ۔ اس عورت نے پہلی بار عمران کا نام لیا تھا۔ اس نے خالی ویران کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں ہو؟ عورت کی آواز آئی، میں صندوق کے اندر ہوں۔ صورتحال مزید پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ عمران حیران تھا کہ یہ عورت صندوق کے اندر کیوں بند ہے، مگر اس عورت کی جسمانی کشش عمران کو اپنے خولناک انجام سے بے خبر اسے کشا لیے جا رہی تھی۔ وہ صندوق کے پاس آیا، دیکھا کہ صندوق کسی تابوت کی طرح کا ہے، مگر اس قدر گرد آلود ہے کہ جیسے صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہو۔ اس نے موم بتی کی روشنی میں ایک بڑی مکڑی کو دیکھا جو صندوق کے اوپر اپنے جالے کے اندر چھپ کر بیٹھی تھی۔ موم بتی کی روشنی پڑی تو مکڑی تیزی سے دوسری طرف چلی گئی۔ صندوق کے اندر سے عورت کی آواز آئی، صندوق کو کھولو عمران، میں باہر آ کر تم سے پیار محبت کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عورت کے ان الفاظ میں کوئی ایسا جادو تھا کہ عمران نے موم بتی ایک طرف رکھی اور کہا، ابھی کھولتا ہوں۔ اس نے صندوق کو جھک کر دیکھا۔ صندوق کے اندر سے گہرے سانس لینے کی عجیب ڈراؤنی سی آواز آ رہی تھی۔ صندوق کو ایک پرانا تالا لگا تھا۔ عمران نے کہا، اسے تالا لگا ہے۔ عورت کی گٹی گٹی آواز آئی، تالا توڑ دو۔ عمران نے آخر پوچھ لیا، تمہیں صندوق میں کس نے بند کیا؟ عورت کی آواز آئی، مجھے باہر نکالو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ عمران ادھر ادھر کچھ شے تلاش کرنے لگا جس کی مدد سے تالا توڑ سکے۔ اسے کونے میں کچھ اینٹیں پڑی دکھائی دی۔ اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور صندوق کے پاس آ کر زور سے تالے پر اس کی ضرب لگائی۔ جیسے ہی اس نے تالے پر ضرب لگائی، ایک خوفناک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ عمران لرز گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ عورت کی آواز آئی، ڈرو نہیں میری جان، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہوں، جلدی سے تالا توڑ ڈالو۔ عورت کی آواز نے عمران کی ہمت بندھائی اور وہ اوپر تلے تالے پر اینٹ کی ضربیں لگانے لگا۔ ہر ضرب پر وہی بھیانک چیخ بلند ہوتی۔ کمرے کی فضا ان بھیانک چیخوں سے تھر تھرا رہی تھی۔ صندوق کے اندر سے عورت کی آواز بار بار بلند ہو رہی تھی، رکنا نہیں عمران، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تالا پرانے زمانے کا تھا اور بڑا ہی مضبوط تھا۔ آخر وہ ٹوٹ گیا۔ عمران نے تالے کو صندوق کے کنڈے سے نکال کر نیچے رکھا اور صندوق کا ڈھکنا کھولے ہی والا تھا کہ ڈھکنا اپنے آپ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنا شروع ہوا۔ صندوق کے اندر سے زرد رنگ کی بیمار سی گدی گدی روشنی بھی نکل رہی تھی۔ عمران بت بنا صندوق کے ڈھکن کو اپنے آپ اوپر اٹھتا دیکھ رہا تھا۔ جب صندوق پورا کھلا تو عمران نے ذرا آگے ہو کر صندوق کے اندر نگاہ ڈالی۔ صندوق کے اندر اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر عمران کا سارا ڈر، خوف ایک دم دور ہوا۔ صندوق میں وہی خواب میں آنے والی حسین و جمیل عورت، نیم اوریاں سرخ لباس پہنے، بالوں میں سرخ پھول سجائے، بالکل سیدھی لیٹی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور خوبصورت چہرے پر وہی خواب والی دلکش مسکراہٹ تھی
لیکن اس کے چہرے سے سب سے دہشتناک شے اس کی آنکھیں تھی، جسے دیکھ کر عمران پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں لہو کی طرح سرخ تھی۔ پہلی بار عمران کو اس عورت کے حسن سے خوف محسوس ہوا۔ اس کے دل نے کہا، عمران، تم نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کی ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ صندوق میں بالکل سیدھی لیٹی ہوئی اس عورت نے اپنا ہاتھ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے سہارا نہیں دو گے؟ عمران نے بادل نہ ہنسا اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عورت نے عمران کا ہاتھ تھاما اور پھر صندوق سے باہر نکل آئی۔ عورت کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ عمران کے جسم میں دہشت کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اور اس عورت کا اصل روپ وہ نہیں جو کہ نظر آ رہا ہے۔ وہ پچھتانے لگا کہ وہ وہاں کیوں آیا۔ اس نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس منحوس جگہ سے موقع ملتے ہی بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گرد ایک ایسا طلسمی تانا بن گیا ہے کہ جس کے اندر سے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکے گا۔ اس پر اسرار عورت نے ابھی تک عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور اس کے سرد ہاتھ کی ٹھنڈی لہریں عمران کے سارے جسم کو سرد کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب خواب میں اس عورت نے اسی کا ہاتھ پکڑا تو وہ گرم تھا اور اس میں محبت کی ساری گرم جوشی موجود تھی، مگر اب وہی ہاتھ ایک مردے کے ہاتھ کی طرح ٹھنڈا برف تھا۔ عمران اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، مگر پر اسرار عورت نے اس کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ پر اسرار عورت عمران کو لے کر ایک چھوٹے سے دروازے میں سے گزرنے کے بعد ایک تیسرے کمرے میں آئی۔ اس کمرے میں بھی زرد دھندلی روشنی کا غبار سا پھیلا تھا۔ عمران سمجھ نہیں سکا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اس کمرے کی حالت بھی شکستہ تھی۔ وہ وہاں پہ ویرانی برس رہی تھی۔ یہاں درمیان میں ایک تخت پوش بچھا تھا۔ پر اسرار عورت تخت پوش پر بیٹھی۔ اس نے عمران کو بھی اپنے پاس بٹھایا۔ عمران کو یاد تھا کہ جب یہ عورت خواب میں سے ملی تھی تو اس کے سرخ ملبوس میں سے بڑی سرور انگیز خوشبو آ رہی تھی، مگر اب جب کہ وہ حقیقت کی دنیا میں اس کے پاس بیٹھی تھی تو اس کے ملبوس میں سے ایسے مردے کی بو آ رہی تھی جسے اچھی طرح سے مشک کافور لگا کر دفن کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ عمران کا ذہن بڑی تیزی سے وہاں سے نکلنے کے لیے بہانے سوچ رہا تھا۔ اس نے پر اسرار عورت سے کہا، تم یہاں رہتی ہو؟ پر اسرار عورت نے عمران کی طرف اپنی لہو رنگ ڈراؤنی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، کیوں، تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگی؟ عمران نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ پر اسرار عورت نے کہا، ہاں، اب تک اکیلی رہتی تھی، اب تم آ گئی ہو تو ہم دونوں یہاں رہیں گے۔ عمران کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی زندہ حقیقت نہیں بلکہ کوئی بدروح ہے یا پھر کوئی چڑیل جس نے حسین عورت کا روپ بدلا۔ پر اسرار عورت نے عمران کو خاموش دیکھ کر کہا، کیوں، کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، لیکن کیا؟ پر اسرار عورت کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عمران نے کہا، بات یہ ہے کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ اس حویلی میں رہوں، مگر میں کالج میں پڑھتا ہوں، مجھے ایک بار وہاں جا کر کالج سے چھٹی لینا ہوگی ورنہ میرا نام کٹ جائے گا۔ پر اسرار عورت بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، تمہارا نام کوئی نہیں کاٹے گا۔ عمران نے کو عزت پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں بند کوٹری میں ہم کیسے رہ سکیں گے؟ ہم زندگی کی دوسری ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے؟ پر اسرار عورت بولی، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں مل جایا کرے گی۔ عمران نے کہا، لیکن انسان کو تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ہم کبھی باہر کھلی ہوا میں نہیں جائیں گے؟ پر اسرار عورت مسکرانے لگی۔ عمران کو اب اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے بڑے پر اسرار لہجے میں گہری آواز میں کہا، تم صرف میری مرضی سے باہر نکل سکو گے، جب تک میں نہیں چاہوں گی تم یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ عمران کو یقین ہوا کہ وہ اپنی شیطانی خواہشات کی وجہ سے اس عورت کے جال میں پھنس چکا ہے اور یہ عورت کوئی بدروح ہے۔ اس سے چھٹکارا اتنا آسان کام نہیں، اس لیے کسی خاص حکمت عملی سے کام لینا ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بدروح اس سے چاہتی کیا ہے۔ عمران نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم جب چاہو گی میں باہر چلا جاؤں گا، لیکن میں تم سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ پوچھو، بدروح عورت نے کہا۔ عمران بولا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے کسی خاص مقصد کے واسطے یہاں بلایا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اب میں تمہیں ساری بات کھول کر بتا دینا چاہتی ہوں، غور سے سنو۔ میرا نام کجلی ہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے میں اس حویلی میں رہا کرتی تھی۔ میں اس علاقے کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی، سارے علاقے پر میرا راج تھا، لوگ دور دور سے میرے پاس جادو ٹونے کے لیے آتے، میں جادو ٹونا بھی کرتی اور بدروحوں کو بھی قابو کرتی، میرے جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ ملک افریقہ کے بڑے بڑے جادوگر میرا نام سن کر کانپ اٹھتے، لیکن افریقہ ایک جادوگر جس کا نام کنڈلا تھا میرے نام سے جلتا، وہ میرا دشمن بنا، کسی طرح مجھے ختم کر کے میری جگہ علاقے کا سب سے بڑا جادوگر بن کر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔
مگر چونکہ کنڈلا خود جادوگر تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھے قتل کروایا تو میں بدروح بن کر اس کو چمٹ جاؤں گی اور ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ہلاک کرنے کی بجائے میری جادوئی طاقت سلب کر کے مجھے کسی ایسی جگہ بند کرے جہاں سے میں قیامت تک باہر نہ نکل سکوں۔ میں مر کر بدروح بن کر اس کو چمٹوں بھی نہ اور زندہ بھی نہ رہوں، ایک بے جان پتھر بن جاؤں جو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ چنانچہ جادوگر کنڈلا نے ایک عورت کی مدد سے مجھے اپنی سازش کے جال میں پھنسایا اور میری سب سے بڑی طلسمی طاقت سلب کر کے اسے ایک پتلے میں ڈالا اور مجھے ساکت کر کے اس صندوق میں لٹا کر اس حویلی میں بند کیا۔ جب سے لے کر آج تک کئی 100 برس گزر گئے، میں اسی صندوق میں بند پڑی۔ میری حویلی ویران کھنڈر بن گئی، میں بے جان لاش کی طرح بند صندوق میں لیٹی رہی، نہ میں مردہ تھی نہ میں زندہ تھی۔ ایک بار میری ایک جادوگرنی سہیلی کی بدروح میرے خواب میں آئی، کہنے لگی، کجلی تجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر میں کیا کروں، میری اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال سکوں۔ میں نے اسے پوچھا، کیا میں قیامت تک اسی صندوق میں بند رہوں گی؟ اس کے جواب میں میری سہیلی جادوگرنی کی بدروح کہنے لگی، کچلی صرف وہی شخص تمہارا صندوق کھول کر تمہیں باہر نکال سکتا ہے جو ایک تو تمہارے بلانے پر تمہاری حویلی میں آئے اور دوسرے اس کے دائیں بازو پر چاند گرہن کے 2 نشان ایک دوسرے کے نیچے گول دائروں کی شکل میں بنے ہوئے ہوں۔ اس کے سوا کوئی بھی انسان تمہاری حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ تم بلاؤ گی تو وہ تمہاری عصبی آواز سن کر یا تو دہشت زدہ ہو کر وہیں مر جائے گا یا پھر بھاگ جائے گا۔ عمران بدروح عورت کے پاس بیٹھا اس کی خوفناک داستان سن رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر میری حویلی کے کھنڈر میں رات بسر کرنے آیا۔ میں نے اسے آواز دی، دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگی ہے۔ تو وہ شخص یا تو دہشت سے وہیں مر گیا اور یا چیخ مار کر بھاگ گیا۔ میں لوگوں کے خوابوں میں آ کر ان کے دائیں بازو کو دیکھتی، کسی کسی کے بازو پر چاند گرہن کا نشان ملتا بھی تو وہ یا تو تکونی شکل کا ہوتا یا ایک دبے کی طرح ہوتا، مگر مجھے اوپر نیچے ایک جیسے بنے ہوئے 2 گول دائروں کی شکل میں چاند گرہن کا نشان کسی شخص کے بازو پر دکھائی نہ دیا۔ کئی لوگ بارش کے طوفانوں یا رات کی تاریکی میں اس حویلی میں آئے، مگر میری آواز سن کر مرتے یا فرار ہوتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ 2 رات پہلے رات کو بڑا زبردست طوفان آیا، بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے، طوفانی بارش ہوئی اور تم حویلی میں آئے۔ میں نے معمول کے مطابق تمہیں آواز دی، دروازہ کھولو، میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح یا تو ڈر کر بھاگ جاؤ گے یا خوف کے مارے مر جاؤ گے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تم بے خوف ہو کر کوٹری کے دروازے کے پاس آئے۔ اس وقت مجھے یقین ہوا کہ تمہارے دائیں بازو پر چاند گرہن کے 2 دائروں کے نشان بھی ضرور ہوں گے اور تمہیں وہ شخص ہو جو مجھے میری سینکڑوں برس کی قید سے نجات دلاؤ گے۔ اگرچہ تم دروازہ کھول کر اندر تو نہ آئے اور کچھ ڈر کر چلے گئے، مگر میں سمجھ گئی کہ جس شخص کی مجھے سینکڑوں برس سے تلاش تھی وہ آخر آ گیا۔ میں نے اسی رات سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رات کے وقت تمہارے کمرے میں جہاں تم گہری نیند سو رہے تھے تمہارے بازو کو دیکھا۔ تمہارے بازو پر اوپر نیچے چھوٹے دائروں کی شکل میں چاند گرہن کے 2 نشان تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ہی مجھے میرے دشمن جادوگر کنڈلا کی قید سے رہائی دلا سکتے ہو۔ اسی رات میں تمہارے خواب میں آئے، تمہیں اپنی کوٹری میں بلانے کے لیے میں جو حربے استعمال کر سکتی تھی میں نے استعمال کیے اور اس کے بعد تم میرے پاس آ گئے۔ بدروح عورت خاموش ہوئی، اس کی سرخ لہو رنگ آنکھیں عمران کو مسلسل تک رہی تھی۔ عمران کو اپنے بدن میں گرم لہریں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔